बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि एयर एम्बुलेंस तैयार है और मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं। आर्मी की तरफ से बयान आ चुका है कि अगर उनकी फैमिली वापस आना चाहती है तो आ जाए। नवाज़ शरीफ साहब भी उनकी सफाइयाँ दे रहे हैं कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और वो वापस आ जाएँ। लेकिन असल सूरत हाल क्या है? आर्मी और नवाज़ शरीफ तो अपनी जगह, उनकी ख्वाहिशें और उनकी तरफ से क्लियरेंस अपनी जगह। क्या परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली वापस आना चाह रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब को लेकर या नहीं? इस बारे में बड़ी एक्सक्लूसिव सी स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और FATF पर क्या हो रहा है, क्या वाकई ये हमारे लिए कोई बड़ी फ़ायदे की चीज़ है और ये कैसे हो रही है और ये कब तक हो जाएंगी चीज़ें, इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब गद्दारी से चलकर महंगाई पर एहतजाज पर आ गए हैं। थोड़ा तब्दीली आ गई ना। तब्दीली तो आपको पता है उनका वैसे ही मोटो है, उनका तो नारा ही तब्दीली का है, तो वो तब्दीली आ गई है। और लेकिन उनके कत्ल की सुपारी भी मिल गई है किसी को, और ये उन्हीं की पार्टी हमें बता रही है। और वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं उनके पास, यानी बिलावल भुट्टो साहब के पास वज़ारत ख़ारजा तो है लेकिन ख़ारजा पॉलिसी नहीं है जी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं FATF से कर ले। मेरा ख्याल है FATF पर भी बड़ा शोर मचा हुआ है, और शोर ये है कि हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। PTI ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है कि ये तो हमने बड़ा कमाल किया था, हमने PTI ने यानी उनकी हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को FATF से निकलवाया है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, वो कह रही है कि हमने बड़ा काम किया है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबादें दे रहे हैं, उनके ख्याल में बिलावल भुट्टो ने बड़ा काम कर दिया है। अच्छा, तो ये हो रहा है। लेकिन इन दोनों से बड़ी पार्टी जो है वो फिर पाक फ़ौज है। उन्होंने कहा है कि ये तो हमने वहाँ पे GHQ में DGMO के अंडर जो एक सेल बना हुआ था उन्होंने काम किया, और उस काम के नतीजे में पाकिस्तान जो है FATF से निकला है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे ना। पाकिस्तान FATF में आया कब और कब कैसे निकला? 2008 में पाकिस्तान पहली मरतबा ग्रे लिस्ट में आया। अच्छा, और 2010 में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसमें वो पाकिस्तान निकल आया। ज़ाहिर है उन्होंने कोशिशें की, जो भी इसी तरह से रिपोर्ट्स मांगी, उन्होंने कुछ इक़दामात करने का कहा, वो सारा कुछ करके पाकिस्तान निकल आया उसमें से। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ही के दौर में 2012 में पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में चला गया, यानी वो सस्टेनेबल नहीं थे इक़दामात, इसका मतलब ये बनता है। अच्छा, तो उसके बाद 2015 में फिर जो है एफ़र्ट्स हुई और नून लीग की हुकूमत थी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। लेकिन 2018 में अभी नून लीग ही की हुकूमत थी, वो आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान भी बन चुका था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और वो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नहीं थी, तो पाकिस्तान फिर 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया। अच्छा, फिर 2018 के बाद आ गई PTI की हुकूमत, वो जो सबसे ज़्यादा मतलब वो फेमस हुकूमत है ना, अपनी तरफ से उनका ख्याल है कि यूरोप को वो यूरोप से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, सारी दुनिया में उनके दोस्त थे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होनी थी। लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। अच्छा, क्यों नहीं निकला? वो इमरान खान साहब का रवैया था, वो इमरान साहब का जो झुकाव था इमरान खान साहब का, ज़ाहिर है उन तंजीमों के हवाले से, मसलन तालिबान के हवाले से उनका भरपूर झुकाव जो था वो तालिबान की तरफ था। तो FATF से कैसे हम निकल सकते थे? इवन उन्होंने तो उधर उसमें उसामा बिन लादन को उन्होंने शहीद डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके बाद उनके साथी कुछ क्लियरेंस भी देते रहे। फिर एक मौका आया जब हाफिज़ सईद साहब की गिरफ़्तारी की बात हुई शुरू, तो हुकूमती वज़रा ने सबसे पहले, वो शहरियार आफरीदी साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और फिर हमाद अज़हर साहब ने भी इसकी तायद की कि हमारी हुकूमत में होते हुए कोई हाफिज़ सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, फिर उन्हीं की हुकूमत में वो गिरफ़्तार भी हुए, उन पे केसेस भी चले, और अभी इसी साल अप्रैल में वो दोबारा जो है उन्हें एक और सज़ा हुई, 31 साल या 33 साल की जो सज़ा है अभी हुई है उन्हें। अच्छा, हुकूमत ने स्टेट बैंक के कवानीन तब्दील किए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा काम करना पड़ा। अब मतलब अगर आपने किसी कंपनी के नाम का अकाउंट खुलवाना है या कोई ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत इसलिए, वो हमें इसलिए फ़ील होती है मुसीबत कि हम बड़ा आसान समझते थे, हमारे पास ऐसे वो रेगुलेशंस नहीं थे कि जिसमें हमें लगे कि ये कोई मुश्किल काम है। गए आराम से, वैसे तो हुंडी के ज़रिए बड़ा काम चल रहा था। इमरान खान साहब खुद, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब तो ये खड़े होकर तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पैसे बैंकों के ज़रिए ना भेजें, हुंडी के ज़रिए भेजें। अब ऐसा शख्स आप सोचें कि उसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो
کام سارے ہو رہے تھے تو پھر کام کون کر رہا تھا؟ اس میں پھر وہ موقف بظاہر اور حقیقتاً بھی مجھے تو وہی سب سے سٹرانگ لگتا ہے کہ جو آرمی نے کام کیا، کیونکہ حکومت تو اس حوالے سے کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. ان کے تو ان لوگوں سے تعلقات اور ان کی اپنی جھکاؤ جس طرف تھا عمران خان صاحب کا، یہ تو کوئی ایسے ایکشنز لے ہی نہیں سکتے تھے جس کی بنا پر FATF سے ہم باہر آ جاتے. تو فوج نے بھی فوج کیا ہے، اس ملک کا حصہ ہے نا، حکومت کے انڈر اس نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر حکومت نالائکی کر رہی ہو، اب اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی ہم اس میں دیکھیں گے، نالائکی کر رہی ہو یا حکومت کی خواہش ہو، دونوں صورتوں میں، تو پھر وہ انیشیٹو لیتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. تو وہ سارے کام جو اس پیریڈ میں ہوئے، اس کی بنا پر اب جو کل میٹنگ تھی FATF کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یا اس میں یہ جب اینالائز کیا گیا کہ جتنے ٹاسک تھے پاکستان کو جو دیے گئے تھے، پاکستان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس نے پوری کر دی ہیں. اب ہمارے پاس اکتوبر میں، اس سے پہلے ایک ان کا وفد دورہ کرے گا پاکستان کا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آ کر یہ دیکھے گا کہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہیں، یعنی کیا وہ اقدامات چلتے رہیں گے. جو پابندیاں لگائی ہیں مختلف چیزوں پر اور جو نئے قوانین بنائے ہیں، کیا وہ آگے چلیں گے. اگر وہ سارا اس وفد نے رپورٹ دی جا کے کہ ہاں یہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو سٹیپس لیے ہیں یہ طویل مدتی ہیں اور یہ ایسے چلتے رہیں گے، تو پھر پاکستان FATF سے نکل آئے گا. تو FATF سے نکلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا بظاہر تو یہ ایک نام ہے نا، ہم جس طرح سے اچھل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی پیسوں کی برسات شروع ہو جائے گی، کوئی فوری طور پہ ہمارے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. ہاں یہ ہوگا کہ ہم پر جب یہ پابندیاں نرم ہو جائیں گی، جو ہمیں واچ لسٹ میں رکھا ہوتا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے. اچھا جب ہم گرے لسٹ میں ہوں اور مسلسل یہ خطرہ ہو کہ ہم کبھی بھی بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں، بلیک لسٹ کی صورت میں تو پھر سارے بزنسز سب کچھ ٹھپ ہو جانا ہوتا ہے نا. تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے وہ کوئی 2-4-6 مہینے کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنے نہیں آتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طویل مدتی ہو انویسٹمنٹ، اور وہ تبھی ہوگی جب یہاں پر اس قسم کا معاملہ نہ ہو. کیونکہ گرے لسٹ میں مسلسل ہونا یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو انٹرنیشنل انویسٹر کا اعتماد پاکستان پر بحال ہوگا اور ہمارے ہاں مزید انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی. اچھا انویسٹمنٹ آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بھی فوری فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ پھر ہمارے لوکل لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. ملازمتیں ملے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، پروڈکٹس نہیں بنیں گی، وٹ ایور جو بھی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس ساری صورت میں پھر پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہونا ہے، لیکن یہ تبھی ہونا ہے جب وہ تمام اقدامات جو گزشتہ دور حکومت میں ہو گئے ہیں، جس کی بھی وجہ سے ہو گئے ہیں، ہم حکومت کو بھی سمجھ لیں. ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ہنا ربانی کھر نے بھی جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا یہ 4 سال کی ہماری محنت ہے. شی ڈیڈنٹ سیڈ کہ جی یہ ہم نے 2 مہینے میں کر لیا ہے. تو 4 سال کی جو محنت ہے، اور اس میں PTI بھی شامل تھی. ہاں وہ سوللی اگر اپنا کریڈٹ لینا چاہیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں مطلب سمجھا جا سکتا نا، وہ خیر وہ تو جو مرضی کہتے رہے، لیکن ایسا نہیں تھا. تو اب اس کا ہمیں وہ فروٹ ملنے کا یا فائدہ ہونے کا وقت آ رہا ہے. لیکن PTI ایک طرف تو یہ سارا کچھ لے رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کل لاہور تشریف لا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، اتوار کا دن انہوں نے لاہور میں گزارنا ہے، اور لاہور میں وہ کیا کریں گے؟ لاہور میں وہ احتجاج کریں گے 9 سے 12. پتہ نہیں یہ جو جیسے 9 سے 12 تو میں نے کہہ دیا 9 بجے انہوں نے شروع کرنا ہے، وہ پتہ نہیں 10 بجے چلے گا یا 11-12 بجے جب بھی چلتا ہے. وہ شوز چلتے تھے ایسے تو موویز کے، یا ڈرامے چلتے تھے، اتنے بجے ڈرامہ لگے گا. ہمارے یہاں تو خیر 9 بجے بلیٹن ہی چلتا تھا، خبر نامہ ہی آتا ہے بڑی دیر سے، اسی طرح سے چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب 9 بجے کل احتجاج کریں گے. لیکن ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ جو احتجاج شروع ہوا تھا جہاد تھا، اور وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور وہ اللہ کا حکم تھا، اور سازش ہوئی تھی، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ تھا، وہ ساری چیزیں اب ذرا نا کول ڈاؤن ہو رہی ہیں. شاید کسی نے سمجھا دیا ہو، شاید انہیں کوئی عقل آ جائے. تو اب وہ آئے ہیں مہنگائی پر. اچھا اصل میں تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ ایموشنل کرنے کے لیے تو اب کوئی بھی نعرہ استعمال کر لیں نا جس پہ لوگوں کو ایموشنل کر لیں، لیکن اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے. اب وہ اس پر آئے ہیں. اچھا یہ ایک جینون مسئلہ ہے، مہنگائی بری طرح سے بڑھ رہی ہے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہے ہر چیز کی پرائس. تو لوگوں کی انکم نہیں بڑھ رہی، ہماری جو انکم ہے، ہماری جو آمدن ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہیں.
اس پر اگر وہ بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس پہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن اب کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ وہ جذباتی لوگ جو غداری کے نام پہ نکلتے تھے، جو ملک کی سلامتی کے نام پہ نکلتے تھے، جو اللہ رسول کے نام پہ نکلنا چاہ رہے تھے اور جو جہاد سمجھ کے نکل رہے تھے، اب اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا نا۔ تو اب کیا ہونا ہے، اب کون لوگ آئیں گے وہ تو پتہ چلے گا، لیکن ان کے جو ایک نئے مشیر ہیں فیاض چوہان صاحب، انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کے قتل کی سپاری دے دی گئی ہے، اور سپاری ان کے مطابق ہمیں اطلاع ملی ہے کہ افغانستان میں دی گئی ہے سپاری۔ اچھا، اب بندہ پوچھے کہ بھائی جان آپ کو افغانستان سے اطلاع کہاں سے ملی ہے؟ کوئی تو ایسا ادارہ ہو نا، وہ بتا دے، کوئی انٹرنیشنل کوئی سورس ہے، کوئی ایجنسی ہے جس نے، جیسے بے نظیر کے مرڈر پر تھا، ہمیں باہر سے بھی کچھ دوست ملکوں نے بتایا تھا، کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز بتا رہی تھی ایسا ہو رہا ہے، پھر لوکل ایجنسیز کی بھی تھریٹ آ رہی تھی، اس طرح سے ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو قتل کی جو سپاری دے دی گئی ہے، صرف کسی نے پلان نہیں کیا، باقاعدہ سپاری دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑا ریکٹ ہے نا، یہاں سے کام ہو رہا ہے، کسی نے یہاں سے پیسے بھیجے ہیں، وہاں جا کے دے دیے ہیں۔ تو ذرا کھل کر بتا دیں کہ ان کی سپاری کون دے رہا ہے۔ دیکھیں، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو تو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس بارے میں سویلینز جو ہیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ کر کے بھی انہیں تو وہ کیا کہتے ہیں دہائیاں لگ جاتی ہیں کیسز کو نپٹاتے ہوئے۔ تو قتل کا مقدمہ وہ بھی سپاری دے کے کرانا، اور افغانستان سے کرانا، اور عمران خان صاحب کو کرانا، مطلب طالبان، افغانستان میں حکومت کس کی ہے؟ طالبان کی، اور وہاں پہ سب سے زیادہ تعلقات طالبان کے ساتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں عمران خان صاحب کے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف کون سپاری دے سکتا ہے؟ وہ تو طالبان کو بتائیں، اس بندے کو ویسے اٹھوا دیں گے وہاں سے، اور سوچیں اس کا کیا اثر ہوگا۔ لیکن یہ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس کے طور پہ انہوں نے ایک اور نیا ڈرامہ کر دیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپاری ہو گئی ہے۔ اور جناب ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے پاس وزارت خارجہ تو ہے، لیکن خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ 2 دن پہلے انہوں نے بیان دے دیا بھارت کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا وہ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ بیان دے دے خارجہ امور پر؟ تو پھر وہی ہوا۔ ویسے تو ان کو اجازت ہے، وہ سیرے کر رہے ہیں، ایران جائیں، چائنا جائیں، ٹرکی جائیں، سارا امریکہ بھی ہوا ہے، وزیر خارجہ ہمارے جائیں گے، بات کریں گے، ملیں گے، فوٹو شوٹ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن پالیسی ایشو پہ بیان دینا وہ شاید انہیں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دفتر خارجہ نے اس کی وضاحت جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پالیسی نہیں تبدیل ہوئی ہے، یعنی پالیسی کا اختیار وزیر خارجہ کے پاس نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، اس نے تو کچھ لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے، کہیں جا کے اس نے طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اس ایشو پہ تو وہ بیچارے بولے بھی نہیں ہیں، بہت سیدھے سادے سے ہیں نا بیچارے۔ ہاں وہ کپڑے بیچنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، پتہ نہیں ابھی کوئی خریدار ملا یا نہیں ملا، اگر وہ کوئی خریدار مل گیا تو شاید ہمیں سستا آٹا مل جائے، لیکن انہیں اب شاید ابھی اپنے کپڑوں کا بھی کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ تو بہرحال اب پھر کون چلا رہا ہے وزارت خارجہ؟ وہی چلا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو سیاسی جماعتوں سے خیال آیا مشرف صاحب کا، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بڑا شور ہے کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں، اور اب تو روزانہ خبریں چلتی ہیں کہ ایئر ایمبولینس تیار کھڑی ہوئی ہے، بس اس میں انہیں لٹانا ہے اور لے آنا ہے۔ یہ سارا سلسلہ کچھ دن پہلے شروع ہوا جب ایک خبر آئی کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو ان کے انتقال کی خبریں جاری کر دیں۔ تو ان کی فیملی کی طرف سے کلیئرنس آئی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے، بس وہاں علاج ہو رہا ہے۔ اچھا، نہ انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا، لیکن پھر اچانک ہی خبریں آنی شروع ہوگی۔ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کے پیٹ میں مروڑ اٹھا یا محبت جاگی ان کے دل میں مشرف صاحب کے لیے، اور انہوں نے کہا وہ بزرگ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ایجڈ ہیں، اور ان کو ان کی باوقار واپسی ہونی چاہیے پاکستان میں۔ اچھا جی، خواجہ صاحب کو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کیوں یہ سوجھی ہے، کہ کیا وجہ ہے۔ تو پھر تھوڑی سی واضح ہوئی بات جب آرمی کی طرف سے بیان آیا، DGISPR نے بتایا کہ مشرف صاحب کی فیملی اگر انہیں واپس لانا چاہتی ہے، ان کی فیملی اگر واپس آنا چاہے تو وہ آئیں، وہ آ سکتے ہیں، مطلب انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، یہ ان کی طرف سے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے ادارے کے وہ سابق سربراہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ DGISI کا بیان کے آتے ہی، مطلب اس کے فوری کچھ دیر بعد نواز شریف صاحب کا بیان آ گیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میرے تو دل میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب، آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ مشرف کو تو خوش نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا، کیونکہ مشرف سے بہرحال ہمیں بھی پتہ ہے آپ کی کتنی محبتیں ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشرف کو تو آپ خوش نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر کس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ بائی دا وے
آپ DGISPR کے بیان کی تائید کر رہے تھے اور آپ ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. اچھا تو کر لیں آپ انہیں خوش, لیکن مشرف صاحب کے صاحبزادے نے, اب یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں نا, تو کیا واقعی مشرف صاحب کی فیملی واپس آنا چاہ رہی ہے؟ تو جناب آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ مشرف صاحب کے صاحبزادے کا کہنا یہ ہے, ان کے قریبی ذرائع سے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے, ان کا کوئی پلان نہیں ہے پاکستان آنے کا. تو اب آپ سوچیں کہ پھر انہیں کون لانا چاہ رہا ہے اور کیوں لانا چاہ رہا ہے. اچھا انہوں نے اس کی تھوڑی سی وجہ بھی بتائی ہے, انہوں نے کہا ہم کوئی بدمزگی نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے پاکستان میں ان کے خیال میں کتنے سر پھرے اور کس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر ان پر کچھ الزامات لگا دے گا کہ ان پر تو قتل کے الزامات ہیں, ان پر آئین کی خلاف ورزی یا غداری کا الزام ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی سچویشن نہیں چاہتے, ہم ایسی کوئی بدمزگی نہیں چاہتے, اور دبئی میں جو بہترین پاسبل علاج ہو سکتا ہے وہ ان کو مل رہا ہے, بڑے آرام سے ہو رہا ہے ساری چیزیں. ظاہر ان کی طبیعت تو بہت خراب ہے, بلکہ ان کی فیملی نے بتا دیا تھا پہلے, جو ان کی فیملی کا میسج آیا تھا ٹویٹ پر وہ یہ تھا کہ وہ ناقابل علاج ہے, ریکوری پاسبل نہیں ہے اس کی, یعنی وہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا پاکستان کی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش کسی بھی شخص کی ہو سکتی ہے اور اس کا رائٹ ہے وہ واپس آنا چاہے تو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی والدہ کی تدفین بھی پاکستان میں نہیں ہوئی, تو مشرف صاحب کو اس بات پر کوئی ایشو نہیں تھا. حالانکہ اگر وہ فورس کرتے, اگر وہ چاہتے کہ ان کی والدہ کی تدفین پاکستان میں ہونی ہے اور وہ خود بھی آ کر واپس جانا چاہتے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا. کنفرم گارنٹیڈ بات ہے, نہ کسی نے چوں کرنی تھی. وہ دھڑلے سے آتے, وہ تدفین کے مراحل سے گزرتے, سارا پروسیس پورا ہوتا اور اس کے بعد چلے جاتے. انہیں کس نے روکنا تھا؟ ہم کیسے بھول جائیں جب ان کے خلاف کیس چلا 2014 میں شروع ہوا. وہ جسٹس فیصل عرب صاحب کی عدالت تھی اور وہ عدالت جا رہے تھے, راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر گاڑیوں کا رخ بدل گیا ہاسپٹل کی طرف, اور پھر وہ ہاسپٹل میں رہے. پھر عدالت کچھ نہیں کر سکی, پھر ایک اور خصوصی عدالت بن گئی. اچھا عدالت بنی سپریم کورٹ کے فل بینچ کے حکم پر. اچھا اور اس نے سزا سنا دی اور بڑی خوفناک قسم کی سزا سنائی, لیکن وہ اس سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے. تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈبل بینچ نے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی بنائی ہوئی عدالت کو ہی ختم کر دیا. سبحان اللہ. آپ سوچیں, اچھا یہ کتنا بڑا ایک معاملہ تھا عدالتی, ایک آئینی یا قانونی بحران سمجھ لیں اس کو, یا بلنڈر سمجھ لیں, لیکن مجال ہے کوئی اس پر بولا ہو یا اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہو. حامد خان صاحب کی ریٹ ابھی اس پر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے سننے کی؟ سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھل سکتی ہے جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے. اچھا یہ تو آئین کا مسئلہ تھا نا, ایک شخص نے آئین ہی تو توڑا تھا, کیا ہو گیا؟ تو سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے اس کے کیس سننے کی؟ سن لیں گے. ویسے بھی جب وہ نہیں رہیں گے اس دنیا میں, خدا نہ خواستہ, سب نے ہی جانا ہے, تو اس کے بعد کوئی عدالت شاید کبھی سن لے کیس کو, پھر نہ ہوں گے مشرف صاحب. ویسے تو اس وقت بھی کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہو سکے گی. تو خیر ان کے صاحبزادے کا اگر یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے, تو پھر انہیں کون لانا چاہتا ہے؟ کیا وہی قوتیں لانا چاہتی ہیں جو سب سے طاقتور ہے؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا, آرمی کی طرف سے تو بڑا کلیئر بیان آ چکا ہے کہ وہ ان کی طرف سے اوکے ہے واپس آنا, ان کی فیملی کے صرف کہنے کی دیر ہے. تو فیملی نے تو بتا دیا کہ ہم نہیں آنا چاہ رہے, تو پھر انہیں کون لانا چاہ رہا ہے؟ یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے. اچھا ان کے آنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا. نواز شریف صاحب کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اتنے بڑے قومی مجرم مبینہ طور پر, کیونکہ اب تو ہم کہہ بھی نہیں نہ سکتے, وہ تو دیکھیں نا پھر مشکل میں نہ پیش آ جائے نا ہمیں بھی, تو وہ اگر اس کو معافی مل گئی ہے ان کا, وہ واپس آ سکتے ہیں. تو وہ تو چاہیں گے کہ وہ آ جائے, زندہ آئیں, یا ہنسے کھیلیں بھاگیں دوڑیں, تاکہ کل کو نواز شریف صاحب کو بھی موقع ملے کہ سزا ہو جانے سے پاکستان سے باہر رہنا ضروری نہیں ہے, میں بھی آ سکتا ہوں اور میں بھی آزادانہ پھروں گا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن مشرف صاحب کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. بظاہر یہ نہیں لگ رہا کہ وہ آ کر کوئی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے, کہیں آئیں جائیں گے. ویسے بھی ہمارے پرانے عامروں کا اگر آپ دیکھیں تو تینوں عامر ان سے پہلے جو تھے فوجی جرنیل جنہوں نے اس ملک کی حکومت پر قبضہ کیا, وہ تینوں پاکستان میں ہی دفن ہیں. اچھا ضیاء صاحب جو آخری تھے مشرف صاحب سے پہلے, ان کی قبر ہے فیصل مسجد کے احاطے میں, فیصل مسجد کے قریب نا, ادھر, وہاں پر احاطہ تو نہیں ہے, ذرا باہر آ کر آ جاتا ہے وہ. تو کون جاتا ہے وہاں, کس کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اچھا وہ چونکہ فیصل مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا, تو اس وجہ سے پتہ بھی چل جاتا ہے. ویسے جو آپ کو پتہ ہے وہاں کس کا آنا جانا ہے, وہ اکثر اس کی تصاویر شیئر ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو وہ ہم نے دیکھی ہے, میں اس کو اب کہنا نہیں چاہ رہا کیا فائدہ اس کا.
ایوب خان صاحب کی جو تدفین ہوئی وہ ان کے آبائی گاؤں میں ہوئی تھی، ریحانہ میں، جہاں پر وہ ہری پور ڈسٹرکٹ میں ہے، اور اسی طرح یحییٰ صاحب کے پشاور میں ہوئی ہے تدفین۔ آج تک کبھی آپ نے نام سنا ہے کہ کوئی وہاں پر گیا ہے؟ کوئی فوجی تقریب ہی ہوئی ہو 14 اگست پہ، 6 ستمبر پہ، ان کی وفات کی تاریخ پر، کسی بھی اس پہ مشرف صاحب کا کیا یہاں پر ہوگا؟ نہ ان کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، اور نہ ان کی کوئی پولیٹیکل اب اس طرح کی لیگیسی ہے، یا ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ان کی ضرورت ہو قبر کی، ان کی جس پہ سیاست کرنی ہو۔ قبر پہ سیاست تو دیکھیں نا، پھر جو یحییٰ صاحب کے زمانے سے چلیں کہہ لیں، لیکن ضیاء صاحب کا تو ڈائریکٹ وہ ایک مقابلہ ہو گیا تھا نا بھٹو صاحب سے، تو ان کی قبر پر سیاست ہوتی ہے۔ وہ آج بھی ایک بڑا مزار ہے جہاں پہ میلے لگتے ہیں، جہاں پہ عرس ہوتا ہے، دنیا جاتی ہے، اپوزیشن پارٹیز جاتی ہیں، نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی تک آپ سوچ لیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ جو فوجی عامر ہیں ان کی قبروں پہ کس نے جانا ہے؟ لیکن کسی کو فائدہ ہونا ہے، مشرف کی واپسی کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا اگر مشرف صاحب آ جائیں گے، کیونکہ ایمبولینس تو تیار ہے، گھر والے تیار ہوں یا نہ ہو وہ بھی ہو جائیں گے۔ اگر ایمبولینس تیار ہو گئی ہے تو ایسے ہی تو نہیں ہوئی، تو وہ ایمبولینس کس نے تیار کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یہ ساری باتیں بھی چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی فیملی واپس نہیں آنا چاہ رہی، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔